बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज है के साथ मैं हूं अनीका निसार। एक बात तो वाज़ेह है कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के हवाले से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और हम लोगों ने ये बात बलूचिस्तान में तब देखी जब दहशतगर्दों ने कम से कम 12 मकामात के ऊपर बड़ा कोऑर्डिनेटेड किस्म का अटैक किया। और ये बात बड़ी जाहिर हो रही थी कि ये प्लान कोई किसी किस्म की आम जमात या आम दहशतगर्द तंजीम या आम दहशतगर्द नहीं बना सकते। ये प्लान कहीं और से आया है। और आज डिफेंस मिनिस्टर ने ये बात वाज़ेह कर दी है कि हिंदुस्तान से ताने बाने मिलते हैं, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। लेकिन ये बात भी याद रखिए कि इस टाइम पर 145 दहशतगर्दों के जो डेड बॉडीज हैं वो हमारे पास मौजूद है। 31 सिविलियंस को उन्होंने शहीद कर दिया और 17 हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं वो भी शहीद हुए हैं। इन शहादतों का एक शहादत का एक खून के कतरे का बदला लेना बनता है। और यहां बलोच आजादी की बात करने वाला भारतीय मीडिया इसको किस कदर कवरेज दे रहा है। आपको यह भी याद होगा कि जब वो ट्रेन का अटैक हुआ था तब भी सबसे पहले भारतीय मीडिया ने इसको उजागर किया था और दहशतगर्द तंजीम प्रोस्क्राइब्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से अपने मीडिया के ऊपर वो जगह देता है ये भी हमारे सामने है। वो मासूम लोग, वो बलोच मासूम लोग जिनको इन्होंने शहीद किया दहशतगर्दों ने, वो क्या कह रहे हैं और जो बच गए हैं उनकी जबानी जरा सुने। बहुत सारों को शहीद कर दिया, जिनके लवाहिकीन हैं, कुछ इनके रिश्तेदार हैं, उनको भी शहीद किया गया। सुने जरा क्या कहना। हमारा बीबी था बाहर था, ऐसे दरवाजे पे गोली मारा ना, वो गोली अंदर आया और मोटर सोची ये दस्ते भी लग गया और पैसे भी लग गया। हमारा बीबी ने कुरान शरीफ उठाया, कह रहे थे भाई हम मुसलमान हैं, बखार नहीं है तुम ऐसे मार रहे हो क्यों, किस वजह से वो चलो बम फेंका तो चले क्या कर मार को गरीब मुकद्दस kana masiris pedas ko garibe more itlate ne nakam maleti kana ditak bai sakare riti be chikar kare padam paret be masid laf quran ne fe quran hinano dikkali sa quran ne fe no masid ka kwan ne quran ne ta fe no quran o baji da quran na royi no na kun kana masidu ina salumu ina kulli nar kare ilum ka hinar da sunana gari naira ilum ina na kun akhira pa amma bas shahid masu ko ille se ille हम लोग मुल्ला मूसा मोड़ में पहुंचे, उधर पहले ग्रेनेड आया, हम लोग वहाँ से बच गया था। बच के हम लोग दुकान के अंदर घुसे, वहाँ पे पता नहीं फायरिंग में गोली मारा या ग्रेनेड मारा ये नहीं पता चला हम लोगों को। और मेरा वालिद साहब का सर पे लगा और ये मेरा कजन है, उनको 5-6 जगह में भी लगा। मूसा मोड़ का दुकान के इधर खड़ा हुआ था, मेरे को अचानक में ऐसा लगा हम पीछे गिर गए। इन लोगों को ना इंसानियत, ना बलोचियत और ना ही इस्लाम का कोई शर्म, कोई पास थी। ये इंसान नहीं, दरिंदे थे जो कि चंद पैसों के ऊपर पलने वाले लोग हैं। सीएम बलूचिस्तान सरफराज बुगटी इस हवाले से क्या कहते हैं, ये कौन लोग हैं, सुने जरा। चाहे ये बशीर ज़ेब हो, चाहे ये अला नजर हो, चाहे ये बाकी जितने इसके लोग हैं अरबियार हो, ये सब हिंदुस्तान की दलाली करते हैं। ये खालिस्तान बंदूक के जोर पर अपना नजरिया हम पर मुसलत करना चाहते हैं और बलोच को एक लाहासिल जंग में धकेलना चाहते हैं। ये जो बलोच करते हैं, एक तरफ बलोच औरतों को मारते हैं, दूसरी तरफ बलोच खवातीन को जंग में ईंधन बना रहे हैं। लानत तो ऐसी बलोचियत। हमारे आबा अजदाद ने कभी इस तरह अपने औरतों और बच्चों को मारा है? ये सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्द है। बलोच कब से दहशतगर्द हुआ? टेररिस्ट इज टेररिस्ट and we treat them as a terrorist, उसका जो भी जेंडर हो। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ वजीर दिफा पीएमएलएन के सीनियर रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब मौजूद है। ख्वाजा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। ख्वाजा साहब, आपने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया, लेकिन ये जो दहशतगर्दी का वाकया हुआ है इसके अंदर हिंदुस्तान के ताने बाने तो बड़े वाज़ेह तौर पर इससे पहले ही हम लोगों को पता था। ऊपर से अफगानिस्तान की साइड पर भी हिंदुस्तान के पंजे जो हैं इस टाइम पर दहशतगर्दी के हवाले से, पैसे प्रोवाइड करने के हवाले से, वो फेंटी जो उनको मई 2025 में लगी थी उसके बाद वाज़ेह है। आपकी इत्तलात के मुताबिक ख्वाजा साहब, अंदर खाने ये हुआ क्या, किस तरीके से ये लोग जो है वो इतने मजे से दहशतगर्दी कर रहे हैं? देखिए, ये मैंने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, उसमें भी एक्सप्लेन किया है और आपको भी पता है, दुनिया को भी पता है कि देयर इज एन इंसर्जेंसी गोइंग ऑन फॉर क्वाइट सम टाइम इन बलूचिस्तान और वहाँ पे लोगों को पुष्टनाई हासिल है इंडिया की। और इंडिया जो है अपनी जो डिफीट है मई 2025 की, उसको कंपनसेट करने के लिए इन लोगों को, और लीडरशिप भी इन लोगों की या दिल्ली में है या कहीं यूरोप में भी है, तो फाइनेंस जो है वो जो है भीख उनको हिंदुस्तान से मिलती है।
اور وہ اپنا زمین اپنا آپ جو ہے بیچنا جو ہے وہ ہندوستان کو ہی بیچ رہے ہیں. تو یہ اٹس اے proxy war declared by India on us, and it's going on for a very long time. آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہماری کسٹڈی میں جو اس وقت ہندوستان کا ایک دہشت گرد ہے کلبھوشن یادیو جو ہے وہ بھی بلوچستان سے پکڑا گیا تھا. تو اٹس کوائٹ اے اولڈ problem which Pakistan is facing, and alhamdulillah tackling it very successfully. لیکن the problem is there, وہ اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. اور کل جو کچھ ہوا ہے الحمدللہ اس کو جس طرح ڈیل کیا گیا ہے بڑے منیمم جانوں کے نقصان سے. ہم نے میکسیمم جانوں کا نقصان جو ہے دہشت گردوں کو اوور 150 جو ہے دہشت گرد وہاں پہ مارے گئے ہیں. اور دس از اے ہیوج لاس, اسپیشلی جس طرح انہوں نے 12 ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز کو یا تحصیل ہیڈ کوارٹرز کو انویڈ کیا تھا, اور بیچ میں بعض جگہ پہ دے ور ہیونگ فری ہینڈ فار سم ٹائم بریفلی, کہیں آدھا گھنٹہ کہیں گھنٹہ. لیکن جب ریئیکشن آیا سیکورٹی فورسز سے تو دے ور ڈیسیمیٹڈ. رائٹ. لیکن خواجہ صاحب سوال وہی ہے کہ یہ اتنے دندناتے ہوئے جو 7 گھنٹے کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ دندناتے ہوئے اپنا پلان ایگزیکیوٹ کر کیسے سکے؟ ہاؤ ڈیئر دے؟ دیکھیں بلوچستان جو ہے ایک بڑی واسٹ ٹیریٹری ہے, مائلز اینڈ مائلز جو ہے نا بیابان ہے, وہاں پہ آبادی بھی کوئی نہیں ہے. وہاں پہ موومنٹ کرنا جو ہے جس طرح آپ موومنٹ کرتے ہو لیٹ سے کسی پاپولیٹڈ ایریا میں, کسی سٹی میں, کسی بڑے شہر میں, یا پاکستان کے باقی صوبے جو ہیں وہ ڈینسلی پاپولیٹڈ ہیں. ایریا جو ہے بلوچستان کا سب سے زیادہ ہے لیکن وہ ڈینسلی پاپولیٹڈ نہیں ہے. تو وہ ایک بڑا ایڈوانٹیج ہے ان دہشت گردوں کو. پہاڑی علاقے بھی ہیں, پہاڑیوں میں جو ہے وہ پناہ گاہیں ہیں, اور آپ کہیں بھی ان کے پہاڑی علاقے جو ہے نا وہ پناہ گاہیں ہیں. اور یہ پناہ گاہیں آج سے نہیں استعمال ہو رہی, یہ 50s سے استعمال ہو رہی ہیں, بلکہ اس سے پہلے بھی استعمال ہو رہی ہیں. جب نواب نوروز خان کو نیچے لایا گیا تھا تو وہ پہاڑوں سے نیچے لایا گیا تھا. بے انصافی ہوئی تھی اس وقت جو ہے, اور بیچ میں بلوچستان کو جو ہے اچھی حکمرانی بھی ملی, ان کے معاملات بھی جو ہے طے کیے گئے, اور اللہ کا فضل ہے اس وقت بھی بلوچستان کو اچھی لیڈرشپ ملی ہوئی ہے. ان کے معاملات جو ہیں وہ طے ہو رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں وہاں پہ میسو ڈیولپمنٹ ہوں, اور اس کے راستے میں بھی یہی لوگ حائل ہیں. یہ دہشت گرد جو ہے وہ نہیں چاہتے کہ یہاں میں ایمینسپیٹ ہوں, اکنامکلی ایمینسپیٹ ہوں. بلوچی عوام جو ہے, جو غریب بلوچی جو ہے, وہ آج بھی جو ہے اسی چنگل میں جکڑا ہوا ہے جو کلونیل زمانے میں تھا, کہ نوابز ہیں ان کا انفلوئنس ہے, ٹرائبل چیفز ہیں ان کا انفلوئنس ہے, وہ کچھ اور لوگ جو اسمگلر اور یہ لوگ بن گئے ہوئے ہیں وہ بھی ایک کیا کہتے ہیں, if I am using the right word, ڈیمی گاڈز بنے ہوئے ہیں وہاں پہ. تو یہ ایک ایسا اسٹرکچر ہے جس کو اللہ کا فضل ہے ہماری افواج جو ہیں بڑی بہادری کے ساتھ جو ہے کئی سالوں سے اس کا مقابلہ کر رہے ہیں, اور کامیابی کے ساتھ کر رہے ہیں. ڈیولپمنٹ بھی وہاں پہ ہو رہی ہے, لیکن پرابلم ضرور ہے, اور اینڈ وی آر ٹیکنگ اٹ ہیڈ آن الحمدللہ. رائٹ. خواجہ صاحب, اب ایک لبادہ جو اوڑا ہوا تھا, بلوچیت کا لبادہ ان دہشت گردوں نے, وہ تو اب ان کی اصلیت عیاں ہو گئی ہے, کیونکہ بلوچ مزدوروں کو شہید کرنا, عام سویلینز کو شہید کرنا, 31 نمبر آ رہے اس ٹائم پر سویلین شہادتوں کا. تو یہ بتائیے گا کہ اب ٹو دس ہم کیسے ریئیکٹ کریں گے؟ یہ نو ہولڈ بارڈ ہے, یہ والی بات ہے کہ لیکن یہ انہوں نے یہ بلوچ جو مزدور تھے ان کو اٹیک کیا ہے. آپ نے پچھلے کئی سالوں میں دیکھا ہوگا کہ جو بلوچ نہیں تھے, مسافر تھے, جو چاہے وہ کسی بسوں میں جا رہے تھے یا ٹرین پہ جا رہے تھے یا ایران میں زیارتوں کے لیے جا رہے تھے, تو ان کو بسوں سے اتار کے ان کی کارڈ دیکھ کے جو ہے ان کو جو ہے گولی ماری گئی.
اور یہ سلسلہ بڑی دیر سے جاری ہے. اتنی بروٹیلٹی جو ہے obviously پھر اس کا ریئیکشن جو ہے وہ اتنا زیادہ کیا کہتے ہیں آپ اس میں پھر آپ رکھاؤ نہیں جاتا پھر. تو دین یو ہیو ٹو ریئیکٹ دا سیم مینر اینڈ پے بیک ان دا سیم کاسٹ. رائٹ. خان صاحب, اب ان کے تمام دروازے روکنے ہوں گے. یہ اسٹریٹجکلی ٹیکٹیکلی کسی طریقے سے آپریٹ نہ کر سکیں, اس کے لیے وہ راستہ روکنا ہوگا جہاں سے ان کو پیسے آتے ہیں, تو وہ ان کے منی ٹریل کو بھی دیکھنا ہوگا. ساتھ ہی ساتھ جہاں سے ان کے ساتھی آتے ہیں اور اسلحہ لے کر آتے ہیں وہ بھی دیکھنا ہوگا. اور افغانستان کا بھی اس کے اندر انفارچونیٹلی ایک کردار ہے. بارہا یہ دنیا کے سامنے ہم نے کہا ہے کہ افغانستان سے ٹیررزم آ رہا ہے, اور اس سارے واقعے کے اندر بھی ایک سرٹن نیکسس سمجھ آ رہا ہے. سو افغانستان کے لیے ایک ایزی ایکسس کے پی کے تھرو بھی تو ہوگی. اور کے پی کے کل جو پی ٹی آئی کے سیکرٹری اطلاعات, ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات ہیں, وہ میرے پروگرام میں یہ فرما رہے تھے کہ ہم دہشت گردی کے میٹر کے اوپر بیٹھنے کو تیار ہیں گورنمنٹ کے ساتھ. تو کیا ان کو بھی شامل کیا جائے گا تاکہ اوور آل اس چیز کو کرب کیا جائے, پی ٹی آئی کو اس ڈسکشن کا حصہ بنایا جائے گا؟ لیکن یہ کوئی اتنی کمپلیکیٹڈ چیز نہیں ہے جس میں ڈسکشن وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے. رابطہ کی ضرورت ہے, اور جو قومی نیریٹو ہے جیسے گردی کے خلاف اس کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے جو حکمران ہے اس وقت کے پی میں. اس کے علاوہ اور کوئی میرا خیال ہے کوئی کمپلیکیٹڈ ایشو ہے نہیں ہے. ایک دہشت گردی ہے اور ان کا صوبہ جو ہے وہ اس کا مین ٹارگیٹ بنا ہوا ہے دہشت گردی کا. We have to, as I said earlier, that we have to pay them in the same coins. دہشت گردوں کو جو ہے آگے سے فورس جو ہے وہ جو استعمال کر رہے ہیں فورس سے ان کو جواب دینا چاہیے. اور صوبائی حکومت جو ہے اس میں فیڈرل ایجنسیز کو, فیڈرل حکومت کو, فوج کو, اور دوسری جو ہماری پیراملٹری ہے اس کو سپورٹ کریں, کھل کر سپورٹ کریں. کہ شوڈ فیل کے بھی بھائی کہ ہمارے پیچھے جو ہے وہ صوبائی حکومت کھڑی ہے. یہ صوبائی حکومت کا فرض بھی ہے. بس یہ تھا پاکستانی صوبے کی حکومت ہونے میں اس میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. رائٹ. لاسٹلی خواجہ صاحب, ہمارے وزیر دفاع کی طرف سے, ڈیفنس منسٹر پاکستان کی طرف سے ان دہشت گردوں کو کیا پیغام ہے؟ بلوچستان کے دہشت گردوں کو جو ہے پیغام جو ہے وہ میرا خیال ہے زبانی پیغام دینے کا تو ٹائم ہی نہیں ہے. وہ جو زبان سمجھتے ہیں وہی اسی میں پیغام جائے گا. پھر بھی اگر وہ ہمارے شہروں میں آ کے تو دہشت گردی کر سکتے ہیں, قتل و غارت کر سکتے ہیں, تو اگین میں وہی ریپیٹ کروں گا کہ دیر بی پیڈ بیک ان دا سیم کوائنس. کوئی کسی قسم کا الاؤنس یا لیٹیٹیوڈ جو ہے ول ناٹ بی گیون. یہ پوری جو ہے فورس جو ہے اسٹیٹ کے پاس جو ہے اس سے ان کو جواب دیا جائے گا. اور یہ جو ایموشنل ایشو جو بناتے ہیں کہ یہ مسنگ پرسن اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا, یہ ماضی کی داستانیں ضرور ہیں, ان میں کوئی ٹھوس بھی ہوگا, لیکن جس قسم کی ظلم ڈھائے جا رہے ہیں عام آدمی پہ بلوچستان میں اور کے پی میں, ایبسولوٹلی نو وے کہ اسٹیٹ جو ہے کچھ اسپیس کس کو دیں. رائٹ. خواجہ صاحب بہت شکریہ. خواجہ محمد آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ابھی میرے ساتھ موجود ہیں شاہد رند صاحب جو کہ معاون اطلاعات ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان کے. بہت شکریہ شاہد صاحب, آپ نے جوائن کیا. میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈیفینس اینالسٹ ہیں. تھینک یو ویری مچ زاہد صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام. شاہد رند صاحب, سب سے پہلے تو بتا دیجیے گا کلیئرنس آپریشن ہو گیا ہے, کیا سب جگہ کلیئر ہو گئی ہیں یا ابھی کچھ جگہیں باقی ہیں جہاں سے کلیئرنس ہونی ہے؟ کچھ اپڈیٹ کیجیے گا اس ساری صورتحال کے بارے میں. تھینک یو انیکا فار ہیونگ می ان یور شو. بلوچستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں فتنۃ الہندوستان کے جو دہشت گردوں کی جانب سے 12 مقامات پر کوئٹہ سمیت حملے کیے گئے تھے, اس کو تقریباً تمام جو کلیئرنس آپریشنز ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں. اور اس وقت جو اس ساری صورتحال میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں جو لیڈز قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ملی ہیں ان لیڈز پر کام کیا جا رہا ہے, اور آخری دہشت گرد جو ہے اس کے پیچھے کے لیے جو بھی لیڈز ملی ہیں اس پر کام کیا جا رہا ہے. رائٹ. اچھا, مجھے ایگزیکٹ نمبر بتا دیجیے گا, آفیشلی آپ کی طرف سے کیا نمبر ہے, کتنے دہشت گردوں کو ہم نے جہنم حاصل کیا؟ دیکھیں 145 کے قریب دہشت گرد جو ہے تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 48 گھنٹوں میں مارے گئے, جن میں شعبان اور جو پنجگور کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں وہ بھی شامل ہیں. ان کے ساتھ یہ تقریباً 145 کے قریب تعداد بنتی ہے.
اور 31 جو ہے سویلینز اس صورتحال میں جو ہے لقمہ اجل بنے، جبکہ جو سیکورٹی فورسز کے اہلکار ہیں بلوچستان پولیس اور فرنٹیئر فورس سمیت ان کی تعداد تقریباً 17 کے قریب ہے۔ اور یہ ناسور میں جتنے ناسور ٹیررسٹ ہیں، جتنے فتنۃ الہندوستان ہیں، ہم نے کچھ پکڑے بھی ہیں زندہ؟ دیکھیں اس وقت کچھ مقامات پر ایسی انفارمیشن موجود ہیں کہ سیکورٹی فورسز نے تحویل میں لیا ہے کچھ لوگوں کو شبے کی بنیاد پر، لیکن جب تک اس کو ہم تھوڑا سا کنفرم نہیں کر لیتے اس کی فگرز پر میں اس وقت رائے زنی نہیں کروں۔ رائٹ، اچھا شاہد صاحب اسٹے ود می آن کال۔ جنرل صاحب، جس طریقے سے ایک جلال آباد سنڈروم ہوتا ہے، اس جلال آباد سنڈروم کے اندر وہ لوگ جو کہ کنونشنل فورسز نہیں ہوتی، وہ کنونشنل فورسز سے لڑنے کی کوشش کرتی ہیں اور پھر اسی طرح جانوروں کی طرح مارے جاتے ہیں۔ الٹیمیٹلی یہاں بھی یہی ہوا ہے۔ کتنا بڑا لاس ہے یہ ان فتنۃ الہندوستان کے لیے، یا ان لوگوں کو بھیجا ہی اس لیے تھا کہ یہ ڈسپوزیبل لوگ ہیں؟ جی تھینک یو ویری مچ انیکا فار ہیونگ می، اور رن صاحب کو بھی میرا بہت سلام۔ دیکھیں وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ کس طرح یہ ٹرائیکا جو ہے 3 ڈفرنٹ اپلیکیشنز کا پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ بھارت جو ہے وہ اپنی پراکسی وار کر رہا ہے، جو انفلوئنس کرنا چاہ رہا ہے اور پرسو کرنا چاہ رہا ہے اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز، اور اس کو یوز کر رہا ہے جو انسرجنسی میں انوالو ہے، جو بی ایل ایز اور بلوچستان کے اندر جو فتنہ، اور اس لیے ان کے ساتھ جب ملتے ہیں تو یہ فتنۃ الہندوستان کہلاتے ہیں۔ اور ٹیکٹس کیا یوز کر رہے ہیں؟ ٹیررزم کی، جی، ٹو کوئرس پیپل، سیولینز اور نان کمبیٹنٹ کو بھی اسی میں وہ ٹیکٹس میں استعمال مارتے ہیں۔ حالانکہ انسرجنسی میں سیولینز کو پاپولیشن کو ون کیا جاتا ہے اپنے ساتھ ملانے کے لیے، لیکن یہاں پہ یہ سیولینز کو انٹیمیڈیٹ کوئرس کر کے ٹیررزم کا ٹیکٹس یوز کر رہے ہیں، تو اس لیے یہ مارے جاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ایکچوئل جو اگر ان کا کوئی آبجیکٹو جو ان سے جھوٹ بولا گیا ہوگا اپنے حقوق کے نام پہ، سوشل لنڈن سے بیٹھ کے ان کو بتایا جاتا ہے کہ ہمارے اپنے حقوق کے لیے لڑیں، ان کو انڈیا سے بیٹھ کے بتایا جاتا ہے کہ اپنے حقوق کے لیے لڑیں، کابل سے بیٹھ کے بتایا جاتا ہے۔ ان لوگوں کو تو کئیوں کو بیچاروں کو ریڈیکلائز کر کے، سبورٹ کر کے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ وائی دے آر فائٹنگ، ان کو تو اپنا زندگی کا مقصد ہی کافیوں کو نہیں پتا ہوگا۔ اب ان کو یہ یوز کر رہے اپنے پراکسی آبجیکٹیوز کے بیچ میں، اپنے انسرجنسی کے آبجیکٹیوز کے بیچ میں، اور ایک سٹرکچرڈ پلاننگ اور فنڈنگ کے ساتھ لڑ رہے ہیں، تو اس لیے یہ یوز ہو کے مر رہے ہیں جی، اور بری طرح مر رہے ہیں۔ اور چونکہ نام پھر بلوچستان کا لگا دیا جاتا ہے، بلوچستان کو بدنام کیا جاتا ہے، جیسے بڑا زبردست کا چیف منسٹر صاحب نے بھی آج یہی چیز فرمائی، اور آپ نے بھی اپنے انٹرو میں کہا کہ ان کا نہ بلوچیت سے، اینڈ یو آر ویری کلوز ٹو دس بلوچ روایات، آپ بہت اچھی طرح جانتی ہیں، نہ بلوچیت سے تعلق ہے، نہ انسانیت سے تعلق ہے، نہ اسلام سے تعلق ہے، پاکستان کے خلاف وار ہے جی، اور یہ تینوں کا سٹرکچر مل کے ہمیں لڑ رہا ہے۔ رائٹ۔ اچھا شاہد صاحب، ابھی جیسا جنرل صاحب نے فرمایا کہ یہ کورس کر کے سیولینز کو کسی طریقے سے جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور نہیں جیت سکیں گے، کسی بھی طریقے سے نہیں جیت سکیں گے، کیونکہ اصلیت ان کی سامنے آ گئی ہے۔ بلوچ مزدوروں کو شہید کرنا، ان کو جو ہے ان کی جانیں لے لینا، ان کے بچوں کی جانیں لے لینا، یہ تو کسی جگہ کی بلوچیت نہیں ہے۔ لیکن شاہد صاحب، کچھ جگہ پر فیسیلیٹیٹرز بھی تھے، یہ شہروں کے اندر رکے، ان کے پاس اسلحہ آیا، یہ دندناتے پھرے، تو کہیں نہ کہیں کوئی فیسیلیٹیشن تھی۔ ان کے فیسیلیٹیٹرز کے ساتھ کس طریقے سے ڈیل کیا جائے گا؟ انیکا، جب موجودہ صوبائی حکومت نے اپنا جیسے کہتے ہیں کام کا آغاز کیا آج سے 2 سال قبل، تو ہمارے سامنے ایک 2 دہائی کی کہانی تھی، جس 2 دہائی کی کہانی میں بلوچستان کی جو سیاسی حکومتیں تھیں ان کا ایک بیانیہ رہا کہ یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے یہ دہشت گردوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان ہے۔ اور پھر ایک سیاسی کلاس ہمارے پاس انیکا ایسی بھی تھی، جب بلوچستان میں پنجابی مزدوروں کو قتل کیا جاتا تھا تو وہ اس پہ خاموشی اختیار کرتے تھے، مطلب ایک انسان کا قتل جو ہے انہیں قتل نہیں لگتا تھا، اور وہ اس پہ خاموشی اختیار کیے رکھتے تھے، اور باقاعدہ ایک نرم گوشہ ان دہشت گردوں کے لیے رکھتے تھے۔ لیکن آج جب وہ بات جو وزیر داخلہ کے طور پہ سرفراز بگٹی 2013 میں کہتے تھے کہ یہ جو آگ ہے یہ آپ کے گھروں تک آئے گی، وہ آگ آج ان تمام لوگوں کے گھروں تک آ رہی ہے جن کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے اس صورتحال میں ہم نے پروونشل ایکشن پلان ترتیب دیا ہے۔ پروونشل ایکشن پلان پہ جو کام آج موجودہ صوبائی حکومت کر رہی ہے، یہ اگر گزشتہ 2 دہائیوں میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے، ڈپٹی کمشنرز نے اور ایس پیز نے، جو کہ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ہوتی رہی ہیں ماضی میں، اگر انہوں نے پولیٹیکل پریشر کے بجائے سوشل اور ٹرائبل پریشر کے بجائے میرٹ پر کام کیا ہوتا تو آج ہم یہ دن نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ Now what؟ لیکن چونکہ جو گزر گیا وہ گزر گیا۔
آج چیف منسٹر نے بہت واضح طور پہ کہا ہے کہ یہ جو 145 کے قریب دہشت گرد مارے گئے ہیں، ان دہشت گردوں کی شناخت کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ کس نے صوبائی حکومت کو اپنے بچے کی کسی دہشت گرد تنظیم میں موجودگی کے حوالے سے اطلاع دی تھی اور کس نے نہیں دی تھی۔ اگر کسی نے ریاست کو، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو یہ اطلاع دی تھی کہ ان کا بچہ کسی دہشت گرد تنظیم میں ہے، گھر پہ موجود نہیں ہے، وہ اس کے متعلق لا علم ہے، تو ہو سکتا ہے ان کے لیے ایک نرم گوشہ ریاست کے پاس ہو کہ انہوں نے ریاست سے تعاون کیا۔ لیکن وہ خاندان جنہوں نے اس سارے معاملے پر خاموشی اختیار کی ہے، تو انہیں اب میوزک فیس کرنا پڑے گا اور انہیں اندازہ ہوگا کہ ایک ہارڈ اسٹیٹ کیا۔ دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ۔ جل صاحب، آخر میں اب ان کو ٹریٹ کیسے کیا جانا چاہیے؟ دہشت گردوں کو، دہشت گردوں کے فیسیلیٹیٹرز کو، ان لوگوں کو جو کہ برین واش کر رہے ہیں۔ ایک پاک سٹڈیز کا ٹیچر جو ہے وہ آتا ہے اور برین واش کرتا ہے، سو سارے ان لوگوں کو بھی جو اگلی پود پیدا کر رہے ہیں دہشت گردوں کی، ان کو کیسے ٹریٹ کیا جائے؟ جی بالکل، دیکھیں یہ آپ نے بڑا زبردست اشارہ کیا، یہ جو ریڈیکلائزیشن اور خاص طور پہ سبورژن جو ہو رہی ہے، جو ہماری یونیورسٹیز، کالجز، ایون اگر اسلام آباد میں بھی وہ پڑھ رہے ہیں تو سبورژن کے ایشوز ہیں۔ دیز آر سیریس چیلنجز۔ دیکھیں جو پہلا میں نے ٹرائیکا اسٹیبلش کیا تھا، اس پہ اندازہ کر دینا چاہیے، ہمیں لگا لینا چاہیے کہ جب پراکسی کی اپلیکیشن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹریٹجک ڈومین میں اپلیکیشن ہے، تو یہ ہارٹ، مائنڈ، سول، باڈی، یہ سب کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں بلوچستان کے۔ ایوری سٹیزن از دی ٹارگیٹ، ایوری انسٹیٹیوشن از دی ٹارگیٹ۔ اب اس کا بھی ہمیں رسپانس ہر ٹیئر پہ دینا ہوگا، ہمیں اس رسپانس کو لے کر جانا ہوگا ہر گھر کے اندر۔ اسٹیٹ مسٹ بی فیلٹ ٹو ایوری انڈیویجول آف بلوچستان، اس تک اسٹیٹ پہنچے ان آل ڈومینس، اس کی سوشو اکنامک ویل بینگ میں، اس انڈیویجول کو لا اینڈ آرڈر کے نیچے لانے میں، پاکستان کے لیگل فریم میں لانے میں، اس انڈیویجول کو اپنی جو اس کی پروٹیکشن سیکورٹی ہے اس کو پرووائڈ کرنے میں۔ In all domain, every individual of Balochistan will have to be reached by the state. ہر ڈومین میں اس پہ جانا ہے۔ جہاں تک کائنیٹک اپلیکیشن ہے انیکا، کائنیٹک اپلیکیشن ان ٹیررسٹ کے ساتھ، ان کے جو ہینڈلرز ہیں جس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں ڈپلومیٹک اوفینسو کے ساتھ ہمیں جانا ہوگا۔ آپ لنڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں، اور ہم وقت ختم ہو گیا، بٹ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می جنرل زاہد محمود صاحب، شاہد رن صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می۔ اس سے پہلے خواجہ آصف صاحب تھے۔ ذرا بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے بعد کے پی کے کی بھی بات کریں گے، کیونکہ وہ بھی افغانستان کی طرف سے دہشت گردی ہے، اس سے بڑا برے طریقے سے امپیکٹ ہو رہا ہے۔ سی یو آفٹر دی بریک۔ ویلکم بیک آفٹر بریک۔ کل وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کریں گے سی ایم کے پی کے۔ دہشت گردی پہ بات ہونا امپورٹنٹ ہے، لازم و ملزوم ہے۔ میں بڑے عرصے سے کہہ رہی ہوں کہ یہ دونوں جماعتیں، دونوں فریقین ایک دوسرے کو ریچ آؤٹ کر کے اس معاملے کا سدباب نہیں کریں گے تو یہ معاملہ پھر آگ کی طرح پھیلتا چلا جائے گا۔ سی ایم کے پی کے کیا کہہ رہے ہیں، سہیل آفریدی صاحب سنیں ذرا۔ اپنے صوبے کے مسائل پر، اپنے صوبے کی حقوق پر کل شہباز شریف صاحب کی طرف سے میٹنگ کی دعوت دی گئی ہے۔ میں خیبر پختونخوا کا مقدمہ اور آپ سب کا مقدمہ ان کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ مقدمہ حقوق کے لیے رکھا جائے اور ایک دوسرے کی بات سنی جائے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ حقوق کا، کے پی کے لوگوں کے حقوق کا مقدمہ سہیل آفریدی صاحب کو اپنی حکومت کے سامنے بھی رکھنا پڑے گا، اس لیے کیونکہ ہاشم خان آفریدی ہیں جو کہ سیاسی اتحاد باڑہ کا اس کے سربراہ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بد انتظامی، کرپشن، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تیرا کے لوگوں کو افیکٹ کر رہی ہیں جو ڈسپلیس ہوئے ہیں۔ سنیں ذرا۔ تیرا کے رجسٹریشن کے عمل میں سیاسی مداخلت، اگر پروری، انتظامی نااہلی اور کرپشن کی غیر جانبدار تحقیقات کی جائے اور ذمہ دار عناصر کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے۔ سیاسی اتحاد بارہ عزم کا اعادہ کرتا ہے کہ وہ متاثرین تیرا کے ساتھ ہر فورم پر کھڑا رہے گا اور ان کے حقوق کے حصول تک اپنی جدوجہد جاری رکھے گا۔ میرے ساتھ اس وقت جو مہمانان موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواؤں گی۔ اختیار ولی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کوآرڈینیٹر ہیں پرائم منسٹر کے، تھینک یو ویری مچ۔ نعیم حیدر پنجوتا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، تھینک یو ویری مچ۔ پنجوتا صاحب آپ سے ذرا آغاز کرتے ہیں، سہیل آفریدی صاحب ایٹ لاسٹ مل رہے ہیں وزیر اعظم صاحب سے، حقوق کی بات کریں گے، یہ تو بہت اچھی بات نہیں ہے کہ ایٹ لیسٹ ریچ آؤٹ کیا ہے انہوں نے اور یہ ریسپانس کر رہے ہیں، حقوق کی بات تب تک تو نہیں ہو سکتی جب تک ایک دوسرے کے سامنے۔ ہاؤ ڈڈ دس چینج کم اباؤٹ؟ دیکھیں بہت شکریہ، بڑی نواز صاحب نے موقع دیا نکا۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے حقوق کی بات کی ہے، صوبے کے حقوق کی، اور شہباز شریف صاحب نے کوئی اپنی جیب سے نہیں دینا بلکہ جو ان کے پاس خزانہ ہے، جو عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے، عوام کا پیسہ ہے جو نہیں دیا جا رہا وہاں پر، اس کی بات ہو رہی ہے، تو اس سے انہوں نے بھی پیسے دینے ہیں جو کہ ابھی تک 5,000 کے قریب نہیں دیے گئے۔ جہاں تک یہ 4 ارب روپے کی کرپشن کے حوالے سے میں سن رہا تھا ہاشم صاحب کا کلپ، ایک کلپ وہ بھی چلانا چاہیے تھا جب متاثرین وہاں کے
یہ کہہ رہے تھے کہ خیبر پختونخوا حکومت نے ہماری مدد کی ہے، بند کمروں کے فیصلے جو ہیں انہوں نے ہمیں جبری طور پر یہاں انخلاء پہ مجبور کیا ہے، اور ساتھ جو 5300 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے اس پہ بھی کوئی اس طرح کی کمیٹی اور کمیشن بنانے کی بات کی جاتی. خیبر پختونخوا جو ہے اس کے چیف ایگزیکٹو جو ہیں، چیف منسٹر ہیں، اگر انہوں نے نہیں کرنا اپنے ذرا اس لوگوں بات کا کو کلیریفائی کر لینا. تیرا میں خود گئی ہوں، وہاں کے لوگوں نے اب اس ٹائم پر انہوں نے آپ لوگوں سے جو ہے وہ ہیلپ لینی ہے، اور آپ لوگ کچھ بھی کنپٹی پہ بندوق رکھ کے بلوا لیں تو دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ. آئی ہیو بین ٹو تیرا، ایک منٹ لیٹ می فنش. آئی ہیو بین ٹو تیرا. ان کی شکایت یہ تھی صرف ووٹ لینے آئے، ووٹ لینے کے بعد کوئی ایم این اے ایم پی اے نہیں آیا. ان کی شکایت یہ تھی کہ ہمارے یہاں ہسپتال نہیں بنے. 12 سال سے آپ لوگوں کی کے پی کے اندر حکومت ہے، کوئی ہسپتال نہیں ہے ادھر. ان کے بچیوں کے لیے کوئی اسکول نہیں ہے، بچوں کے لیے پرائمری سے اوپر کوئی اسکول نہیں ہے، سڑکیں ادھر نہیں ہے. 4 پولیس والے آپ وہاں بٹھا کے کہتے ہیں ہمارا پولیس کا نظام بڑا اچھا ہے. ڈی سی اے سی سارے کدھر ہیں ادھر کے؟ انتظامیہ کوئی نہیں ہے. خیبر ڈسٹرکٹ سے تعلق رکھتے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب، انہوں نے پولیٹیکل ریلیز سے پہلے جانے کی زحمت ہی کوئی نہیں کی. تو آپ کیا بات کر رہے ہیں تیرا کے حقوق کی پنجوزہ صاحب؟ نہیں دیکھیں، جتنا سہیل افریدی نے اس سارے آپریشن کے اندر بھی جا کر جب ان کو انخلاء کیا جا رہا تھا تب بھی سہیل افریدی گئے، اس کے بعد انہوں نے اپنی اور ٹیم کو بھی بھجوایا. یہ بالکل غلط. دیکھیں جہاں دہشت گردی کا معاملہ ہو، سیاست دیکھیں پیسے بالکل عوام کے اوپر لگے ہیں اور ایک روپے کا حساب ایسے لوگوں کو بھی پیسے دیے گئے جن کا تیرا باغ میدان سے تعلق کوئی نہیں. دیکھیں کس کو دیے گئے آپ بتائیں؟ آپ لوگوں کے لوگوں کو. یہ وہاں کے لوگ بول رہے ہیں، وہاں کے مشران بول رہے ہیں. یہ دیکھیں میری خود بات ہوئی ہے. بندوق کی نوک کے اوپر کون کسی سے بیانات دلواتا ہے یہ آپ کو پتا ہے. ہم بندوق کی نوک کے اوپر دلوانے والے ہوتے تو جبری پی ٹی لے کر آ جاتے. اختیار صاحب نے ہنس رہے ہیں نا کیونکہ یہ سارے ظلم کا حصہ ہیں. دیکھیں آج بھی اگر ہم ان سے بات کریں کہ آپ دیں حساب تو یہ نہیں دیں گے. ہم کل ملاقات ہونے والی ہے، آپ جو ہیں کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں ملاقات ہو رہی ہے، یہ تو کوئی احسان نہیں کر رہے. ملاقات ہو ہی رہی ہے تو اس کو پازیٹیو ہی رہنے دیں. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی پیسے انہوں نے اپنے پاس سے نہیں دینے. یہ حق دا 500 ارب روپے صاحب نے بھی اپنی جیب سے تو پیسے نہیں دینے نا، وہ پیسے انہوں نے دینے. آپ لوگوں کی کرینیں ادھر آتی رہیں، وہ آپ لوگوں کے جیبوں سے پیسے لے کر اپنے سیاسی احتجاج کرتے رہے، وہ ٹھیک تھا؟ بالکل نہیں. سیاسی احتجاج کیے لوگوں، وہ جو ایمبولینسز آئی تھی، وہ کرینیں آئی تھی، وہ سارے کے پی کے پیسوں سے آئی تھی. آپ اس پہ ہم کمیشن بنانے کے لیے تیار ہیں. کمیشن وہ بتاتے تھے میں سی ایم ہوں، میں جتنی مرضی گاڑیاں لے کر. بالکل ایسی بات نہیں. اب دیکھیں سہیل افریدی کراچی کے اندر بھی گئے تو انہوں نے ٹکٹس اپنے خود ادا کیے. میں گیا ہوں تو میں نے اپنے پلے سے لیا ہے. آپ دیکھیں نا یہاں مریم نواز جاتی ہیں سرکاری دوروں کے اوپر، کہاں کہاں دنیا کے اندر چلی جاتی ہیں. نہیں تو کدھر جواب دیتے ہیں؟ تو ہم جواب دیں گے. ہم اپنے اختیار والی صاحب یہ خدا کر کے جو ملاقات ہو ہی رہی ہے، یہ پہلے ہو جاتی تو کتنا اچھا ہوتا. دے رہا ہے درست ہے، میں تو پہلے سے یہ کہہ رہی ہوں کہ ملاقات ہونی چاہیے. لیکن اب جب سہیل افریدی صاحب آپ لوگوں کے سامنے گریونسز لے کر آئیں گے کے پی کے لوگوں کی، تو اس کے اوپر زبانی جمع خرچ کر کے ان کو بھیج تو نہیں دیا جائے گا واپس؟ کیا گارنٹی ہوگی کہ یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کی وجہ سے یہ معاملہ بھی کھوٹ میں نہیں پڑ جائے گا؟ انیکا دیکھیں 2 باتیں کلیئر ہو گئی. ایک تو ہماری وہ بات درست ثابت ہوئی. اگر آپ کو یاد ہو کہ میں نے یہ بات پریس کانفرنس میں اسلام آباد میں کی تھی کہ 4 ارب روپے جو نقل مکانی کرنے والے آئی ڈی پیز کے لیے رکھے گئے ہیں وہ ان تک نہیں پہنچ رہے. اس میں خرد برد کا پروگرام ہے، اس میں 3 ارب روپے کا خرد برد کا الزام لوگوں نے لگایا ہے. آج شفیع صاحب نے کہا کہ 90 کروڑ روپے ہم نے دیے ہیں اور 308 کروڑ روپے ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں. تو مینز کہ وہ ہماری بات درست ثابت. لیکن آپ کی ایک بات بالکل غلط تھی اختیار والی صاحب. مجھے یہ ہاشم خان افریدی صاحب نے یہ بتایا تھا کہ سارے ہی لوگ آن بورڈ تھے اس ٹائم پر. وفاقی حکومت بھی آن بورڈ تھی، صوبائی حکومت بھی آن بورڈ تھی. تو جہاں وہ غلط ہے پھر تو آپ بھی غلط ہیں. میں تو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج شفیع جان صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ میرے سامنے تھی، میں آپ کو بھی بھیج دیتا ہوں، ذرا اس کو چلا دے. وہ 17 جنوری کی سٹیٹمنٹ ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ جبری نقل مکانی نہیں کر رہے ہیں، یہ خود والنٹیرلی جا رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ جو خیبر پختونخوا کے سرکاری ترجمان اور وزیر اطلاعات کہہ رہے ہیں اس کو اس وقت کی بات کو درست مانا جائے یا آج کی بات کو درست مانا جائے؟ ایک بات. نمبر 2، جو آج پشاور میں ہوا یہ جمرود میں، یہ جرگہ نہیں تھا. جرگہ وہ تھا جو شیرین خان نے آپ کو بتایا جو کل ہوا تھا، جو سیاسی اتحاد کا جرگہ. آج جو ہوا ہے وہ سیاسی جلسہ تھا. اور اس کے علاوہ آج میں نے کچھ شیئر کی ہیں، 117 ارب روپیہ ہم نے ان کو آئی ڈی پیز کی سیٹلمنٹ کے لیے اب تک دیا ہے. کب سے کب جس کا کوئی یہ اس کا ٹینور ہے یہ تقریباً گزشتہ 8 سالوں سے 8 سالوں سے 117 ارب کی بات ہے، جو 117 ارب روپے دینا کتنا اور 700 اتنے ہی دینے تھے.
اتنے ہی دینے تھے. 704 ارب روپیہ ان کو دیا ہے. قبائلی اضلاع میں کام کرنے کے لیے 1 روپیہ نہیں لگایا, 1 روپیہ, سنگل پینی. وہ پیسے یہ ہوا میں چھو منتر کھا گئے. 705 ارب روپیہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے دیا ہے. اس کا کوئی حساب ان کے پاس نہیں ہے. اچھا یہ کوئی حساب ان کے پاس نہیں ہے. پنجوتا صاحب کا سوال ہے, اور یہ کے پی کے کی گورنمنٹ بھی کہتی ہے کہ ہمارے جو پیسے بنتے ہیں وہ تو ہمیں دیے ہی نہیں ہے, اور ابھی سی ایم کے پی کے بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہم جا کے حقوق مانگیں گے. ان کی شکایت ہی ہے کہ آپ وفاق نے پیسے نہیں دیے کے پی کے. دیکھیں یہ ایگزیجریٹڈ فگرز کو کوٹ کرتے ہیں. اگر ان کے پیسے بنتے ہیں تو یہ اس کے ثبوت لائیں. میں تو باقاعدہ منسٹری آف فائنانس کی پریس ریلیز لے کر آ گیا اور میں نے ان کے ہاتھ میں تھما دی کہ یہ لو, جن پیسوں کو یہ نہیں مانتے تھے میں نے تو وہ بھی ان کے ہاتھ میں حساب رکھ دیا ہے. اب تو یہ انکار بھی نہیں کر سکتے. بات سیری یہ ہے کہ آج جو جلسہ ہوا وہ قبائلی جرگہ نہیں تھا, وہ پی ٹی آئی کا جلسہ تھا, اور اس میں یہ بات کلیئر ہو گئی کہ وہاں پہ انہوں نے وزیر اعلیٰ صاحب نے خود کہا کہ ڈی چوک چلو گے, تیرا بعد میں جائیں گے, پہلے ڈی چوک چلیں گے. تو ایک پیسے ہڑپنے کا پروگرام, نمبر 2 قبائلی عوام اور تیرا کے عوام کو انہوں نے 8 فروری کے اپنا ایندھن بنانا. اختیار ولی صاحب, پنجوتا صاحب, میں یہ چاہ رہی ہوں ایک عام شہری, ادنا شہری کی حیثیت سے, کہ اب یہ ذرا الزام تراشیاں بند کریں نا. آپ نے بھی بات سٹارٹ کی, آپ نے بھی الزام تراشی سے سٹارٹ کی, اختیار ولی صاحب نے بھی نمبر سارے گنوا دیے کہ یہ نمبرز ہیں, ہم نے اتنے پیسے دیے, آپ کہہ رہے ہیں اتنے پیسے دیے نہیں ہیں, سی ایم صاحب کہتے ہیں 54 ارب روپے ہم لوگوں کو نہیں ملے کے پی کے. اب سالو بھی کرنا ہے یا ایک دوسرے کو تانا زنی کا نشانہ بناتے رہنا؟ ساس بہو کا کھیل چلتا رہے گا؟ نہیں, ساس بہو کا کھیل کیا ہے, یہ کوئی سہیل افریدی اپنی جیب کے لیے نہیں مانگ رہا, یہ صوبے کا حق ہے, اور اس نے تمام فگرز پوائنٹ آؤٹ کیے. دیکھیں یہ جس فائنانس منسٹری کی بات کر رہے ہیں, وہ فائنانس منسٹری جو جیلی مینڈیٹ کے ذریعے سارے آ کے بیٹھے, تو مینڈیٹ کے علاوہ بات کریں. نہیں, مینڈیٹ کی تو آپ کی بات بڑی ایویڈنٹ ہے, وہ اس کے علاوہ تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. دیکھیں عمارت ہی غلط ہے, اس نے غلط بیانی آگے کرنی ہے, اس نے اپنے جھوٹے نظام کو چلانا. دیکھیں ہاں صوبے کے حق کے لیے مل رہے ہیں, اور وہ پرائم منسٹر سے خود نہیں اس کی جیب سے مانگ رہے. جو وفاق کا بجٹ, جو وفاق کے فنڈز ہیں وہ عوام کے ہیں, شہباز شریف صاحب کے, نواز شریف صاحب کے ذاتی جیب کے نہیں ہیں. فنڈز بھی تو عوام کے ہیں, عوام پہ لگیں گے, تو جیب کے اندر نہیں. انہوں نے بتایا ہے نا کہ 90 کروڑ بھی اگر لگا ہے, 90 کروڑ کے اندر 3 ارب 10 کروڑ ہے. میں گزارش کر رہا ہوں 3 ارب 90 کروڑ روپے بھی ہے, ہم 1 روپے کا حساب دینے والے ہیں. لیکن آپ نے ان سے سوال نہیں کیا پچھلے سیگمنٹ کے اندر بھی کہ 53 ارب روپے کدھر ہے, وہ آپ نے کر لیا. ٹھیک ہے, نہیں, جو کرپشن جو کی ہے, جو آئی ایم ایف نے کہا, میں اس کی بات کر رہا ہوں. وہ جو آئی ایم ایف والے پیسے تھے وہ کدھر ہے؟ ٹھیک ہے, وہ 1000 ارب روپے جو آڈیٹر جنرل رپورٹ کے اندر کہا کہ پنجاب حکومت نے کیا ہے, وہ کدھر ہے؟ ٹھیک ہے, اس کے بعد جو 95 ارب روپے پنجاب بینک کے اندر کرپشن ہوئی ہے, وہ کدھر ہے؟ ابھی ہم کے پی کے وفاق کی بات کریں, پنجاب کی بات تو میں پنجاب حکومت سے کروں گی نا. اب وہ کرپشن کی بات کر رہے ہیں, آئی ایم ایف والے اختیار ولی صاحب اس کا جواب دیں گے؟ جی بات ایسی ہے, وہ جن پیسوں کا یہ ذکر کر رہے ہیں وہ کرپشن نہیں ہے. وہ آئی ایم ایف نے کچھ پیسوں کے بارے میں اپنی تصدیق مانگی ہے کہ یہ کس مد میں استعمال ہوئے, اس کی رپورٹ دے دیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پیسے کسی نے نکال لی اور اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں ڈال دی. اگر آپ کے پاس ایسی کوئی, آپ رپورٹ پڑھ کے سنا دیں, رپورٹ کے اندر لکھا کیا ہے. اگر آپ کے پاس ایسی رپورٹ ہے کہ وہ پیسے کسی نے کھا لی ہیں تو ذرا وہ شیئر کر لیں. آپ تو پھر 1 منٹ نہیں لگاتے ہیں. اچھا چلیں کلوزنگ ریمارکس کی طرف جاتے ہیں. پنجوتا صاحب جی کیا کرنا ہے اب؟ احتجاج, عمران خان کو رہا کریں, توڑ پھوڑ, اسلام آباد, ٹائر جلاؤ, یہ چیز چلتی رہے گی یا کوئی کنسٹرکٹیو سائڈ پہ بھی جانا ہے؟ پاکستان کا بھی سوچنا ہے آن دا لارجر اسکیل. دیکھیں خان صاحب پاکستان کے لیے جیل میں ہے, پاکستان میں چاہتے ہیں کہ وہ قانون انصاف ہو, اس لیے جیل میں ہے, اور پوری قوم اسی وجہ سے ان کے ساتھ ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں. دیکھیں ان کا باہر آنا اتنے ہی لازم و ملزوم ہے کہ عوام جس طرح مسائل سے دوچار ہے, پاکستان دوچار ہے, عمران خان ہی واحد حل ہے. عوام نے ووٹ دیے 8 فروری کو, آپ کیسے؟ صاحب یہ پی ایم ایل این والے کہتے تھے نواز شریف صاحب واحد حل ہیں, وہاں پیپلز پارٹی والے کہتے تھے بھٹو صاحب واحد حل ہے. کوئی واحد حل نہیں ہوتا. حل نکل آیا تو آپ کی باری میں حل نکل آیا. عوام نے ووٹ دیا نا جی. دیکھیں آپ کی رائے میری رائے تو نہیں ہے جی, آپ اختیار والی کی بھی چھوڑ دے رہے ہیں. عمران خان صاحب کہتے تھے کہ سبزی کی قیمتیں کم کرنے نہیں آیا میں. دیکھیں سبزی کی قیمتیں اوور آل تو ڈیفینیٹلی پوری حکومت انہوں نے چلائی. پوری حکومت کے اندر اگر آپ دیکھ لیں 6 پوائنٹ پلس جی ڈی پی تھی, اور امن کے خیبر پختونخوا کے اندر تھا. آج آپ دیکھ لیں کہ کے پی میں تو حکومت ہماری کہتے ہیں, بلوچستان میں تو ہماری بھی نہیں ہے. دہشت گردی پہ سب سے زیادہ افسوس ہم نے کیا ہے, ہم نے پریس ریلیز کیا ہے کہ ہمیں دہشت گردوں کے خلاف اور اس کا خاتمہ ہونا چاہیے, لیکن بند کمروں کے فیصلوں نے کہاں دھکیل دیا. بند کمروں کے فیصلوں سے آپ لوگوں نے
اگری کیا تھا اور آپ لوگوں سے جرگا ہوا تھا, تو یہ اس سے آپ بیک آؤٹ نہیں کر سکتے. ہم نے جو جرگا کے پی کے اندر کیا تمام جماعتوں نے جرگے والوں نے ایکسپوز کر دیا کہ آپ لوگوں سے بات, اور عمران خان کو رہا ہونا چاہیے. وہ جھوٹے مقدمات میں جیل میں, ہم اس کے لیے ہر طرح کی جدوجہد کریں گے. توڑ پھوڑ جو ظلم ہے, جو بربریت ہے, جو گولی ہے, وہ ریاست کی طرف سے چلائی جاتی ہے, ہماری طرف سے. کلوزنگ ریمارکس. بات ایسی ہے کہ یہ جو جتنا کچھ یہ کر رہے ہیں, یہ پیسے بنا رہے ہیں یا جلسے کر رہے ہیں, ان کا خیال ہے کہ یہ قیدی کو کچھ اس طرح چھڑا لیں گے کہ یہ زور زبردستی کے ذریعے یا آرم ٹویسٹنگ کے ذریعے. یہ آپ کی بھول ہے, ایسے کبھی نہیں ہوگا. آپ کا قیدی جو ہے وہ مفت میں جیل میں نہیں ہے, نہ ہی وہ اس کو کسی نے تبلیغی اجتماع سے اٹھایا ہے. 190 ملین پاؤنڈ. اور اگر آپ کو کوئی شک ہے تو جائیے القادر ٹرسٹ کی زمینوں کا معلوم کریں کہ وہ بشرا بی بی اور علیمہ خانم کے نام پہ ٹرانسفر کیسی ہوئی. آپ چیک کر لیجئے. ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے مالک جو ہیں وہ آپ کے لیڈر کو زکات دیے کرتے تھے, ان کو وہ زکات دے دے کے ان کے ہسپتال بنوائے تھے. بالکل. I have to end the show with this. Thank you very much پنچوتا صاحب, بہت شکریہ آپ دونوں نے جوائن کیا. I still want کہ سارے بیٹھ جائیں ایک کام کے اوپر, پاکستان کے لیے بیٹھ جائیں, کاش یہ ہو جائے. بریک کی طرف جاتے ہیں, طرح شاہد خاقان عباسی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. See you after the break. ویلکم بیک آفٹر بریک. شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, کنوینر عوام پاکستان پارٹی, سابق وزیر اعظم پاکستان. بہت شکریہ عباس صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام. عباس صاحب, آپ نے کہا ہے کہ ملک کی سیکیورٹی کا مسئلہ جو ہے وہ تماشا نہیں, دونوں کی آئینی ذمہ داری. آپ نے کے پی کے پیرائے میں کہا ہے, لیکن بلوچستان کے اندر جو واقعہ ہوا ہے, لیٹس اسٹارٹ آف ود دیٹ, کیونکہ وہاں بھی بڑا ویل کوآرڈینیٹڈ دہشت گردی کا جو حملہ تھا, اس کو ہم نے تھوٹ تو کر دیا, قلع کما بھی کر دیا دہشت گردی کا, لیکن یہاں انڈیا کی ایک ڈیسپریشن یا انڈیا کی فنڈنگ بڑی واضح ہو گئی ہے یہ بی ایل اے اور بی ایل ایف وغیرہ کے ساتھ. عباس صاحب, اس کو کل کیسے کرنا ہے, آپ اس کی روٹ کاز کیا دیکھتے ہیں؟ جو بی ایل اے ہے یہ کیوں اتنی طاقتور ہوئی, آپ نے اس بات کا تجزیہ کرنا ہے. اصل بات یہ ہے کہ, اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہمیں بلوچستان کے لوگوں کی بات سننی چاہیے. بدقسمتی سے ہم ان کو نہ ان کا مینڈیٹ دیتے ہیں, نہ ان کی بات سنتے ہیں کہ ان کے مسائل ہیں کیا, اور نہ اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تحفظات ہوتے ہیں ہمیشہ, سیاست یہی ہوتی ہے کہ آپ ہر ایک کی بات سنیں, مسئلے کو حل کریں. جب یہ دراڑ پڑ جاتی ہے, جب لوگ پہاڑوں کا رخ کرتے ہیں, اپنی حکومت اپنی فوج کے خلاف ہتھیار اٹھا لیتے ہیں, پھر ہندوستان کو موقع مل جاتا ہے. ہندوستان ہمارا دشمن ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس کو کوئی بھی ہمارے اندر کوئی ایسی دراڑ نظر آئے گی جس کو وہ استعمال کر سکے, وہ کرے گا, اور وہ کرتا ہے. اور جو بھی اور دوسرے بھی جو آپ کے مخالف ہیں, جو آپ کے دشمن ہیں, وہ بھی اس معاملے کو استعمال کریں گے. تو آج یقیناً فنڈنگ بھی بی ایل اے کو مل رہی ہوگی, ان کو ہتھیار بھی مل رہے ہوں گے, ان کو نشاندہی بھی دی جا رہی ہے, انٹیلیجنس کی بھی نشاندہی دی جا رہی ہوگی. تو ہم نے سب سے پہلے اس جو وجوہات ہیں اس سارے معاملے کی, کہ کیوں وہاں کا نوجوان جو ہے وہ آج بدظن ہے ملک سے, اس کو آپ نے حل کرنا ہے. کیوں وہ سوسائڈ بامبر بن رہا ہے؟ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ وہاں موجود ہیں اور جو ملک دشمن ہے وہ تو اپنی جگہ پر موجود ہیں, لیکن نئے بچے ریکروٹ نہ ہو سکیں. بالکل. آپ بلوچستان میں ان لوگوں کی جو بات وہ کر رہے ہیں ان کی بات سنیں. اگر یہ ساری باتیں آپ کے کنٹرول میں ہوتی بلوچستان والے, اور آپ کو یہ ٹاسک دیا جاتا کہ آپ نے یوتھ کو ان تمام دہشت گردوں کے چنگل میں ڈالنے سے یا جاننے سے بچانا ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بس نہیں, بات کرتے, بات سنتے ہیں ان کی. اب مسنگ پرسنز کی بات ہے, لوگ اس میں بڑی تشویش کا اظہار کرتے ہیں. جہاں بھی آپ جائیں لسٹیں ہیں, مختلف لسٹیں ہیں, کتنے لوگ ہیں, کہاں پر ہیں, اور مستقبل میں کیا ہوگا. ان باتوں کو آپ کو لوگوں کی بات سننی پڑے گی. کیا ان کا مینڈیٹ ان کو ملا, کیا وہ جو حکومتیں وہاں نمائندہ حکومتیں ہیں یا نہیں ہیں, کیا ان کے وسائل پر ان کا کنٹرول ہے یا نہیں ہے, کیا ان کے وسائل اس علاقے کی لوگوں کے استعمال ہو رہے ہیں. بہت سے سوالات ہیں. میں وہاں کئی دفعہ گیا ہوں اور لوگ یہی سوال کرتے ہیں. اچھا, یہ سوال تو پورے پاکستان کے اندر اس ٹائم پر ہو رہا ہے, 2024 کے انتخابات پہ, 2018 کے انتخابات پہ, اس سے پہلے آپ تو کہتے ہیں 70 سال کے انتخابات کے اوپر یہ سوال ہوتے آئے. تو اس سوال کو کیٹر ٹو کیسے کرنا ہے پھر عباسی صاحب؟ یہاں تو اپوزیشن بھی اکٹھی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, حکومت سے کیا بات کریں گے؟ دیکھیے, وہاں سب سے چھوٹا صوبہ ہے بلوچستان, ان کا احساس محرومی زیادہ ہوتا ہے. آپ کو ان کی بات سننی چاہیے. وہاں آپ کے سامنے جو حالات پیدا ہوئے ہیں, یہ آج سے 4-5 سال پہلے یہ حالات نہیں تھے. یہ حالات ابھی کے پیدا کرتے ہیں. تو پتہ کریں کہ کیوں یہ حالات پیدا ہوئے ہیں, کیسے ہم اس کا روک سکتے ہیں. ان نوجوانوں کے اندر جو آج ایک تشویش ہے, جو ایک تحفظات ہیں ملک کے بارے میں,
कैसे उनको हम पूरा कर सकते हैं। राइट। अब जरा मुल्की सियासत की तरफ आते हैं बस साहब। 8 फरवरी एहतजाज है, TTAP का एहतजाज है, आप लोग ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं, देखिए, हम एहतजाज, मुझे नहीं पता किस मकसद के लिए एहतजाज। पहिया जाम एहतजाज, कहते हैं मैंडेट वापस दें और इमरान खान साहब को रिलीज करें। जी देखें, ये मैंडेट बिल्कुल उस पर आप तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर सकते हैं, आप अपनी बात जरूर करें, लेकिन ये एक नुकाती नुक्ता रखा जाता है कि इमरान खान साहब को रिहा करें। ये कभी सियासत में इस किस्म का मैंने तरीका नहीं देखा। तो आप ये कह रहे हैं कि एहतजाज जितना मर्जी हो जाए, खान साहब रिहा नहीं हो सकता? नहीं, एहतजाज से रिहा हो सकते हैं तो पहले भी रिहा हो जाते। एहतजाज में बिल आखिर उनको कन्विक्शन है अदालत का, वो कन्विक्शन अदालत ही उसको रिवर्स कर सकती है। तो इसलिए अगर हम आज मुल्क में डिमांड ये करें कि मुल्क के अंदर कानून और आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, वो मसाइल का हल है। लेकिन डिमांड ये तो नहीं है, 8 फरवरी की डिमांड तो कुछ और है, वो आपके सामने। तो आप ज्वाइन नहीं करेंगे इन अदर वर्ड्स? नहीं, हम ज्वाइन, देखिए, हम एहतजाज के साथ हैं, एहतजाज जो वजह है उसके साथ हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की जो सोच है बिल्कुल उसके साथ हैं कि मुल्क में आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए, लेकिन कहां पर आप क्या एहतजाज करेंगे इसका मुझे इल्म नहीं है। ओके, तो और आपको रीच आउट किया गया वैसे TTAP की तरफ से? नहीं, हमें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ने हमें बुलाया था, तो हम उनके इजलासों में शिरकत करते हैं, उनकी बात सुनते हैं और उस इत्तेफाक भी करते हैं। लेकिन वैसे 8 फरवरी के एहतजाज के हवाले से कोई डिस्कशन हुई है? नहीं, अवाम पाकिस्तान पार्टी और हमारी कोई डिस्कशन नहीं। ओके, सही। ये भी बताइएगा कि इस टाइम पर मौलाना साहब भी अर्ली इंतखाबात की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अर्ली इंतखाबात की बात करती है, वो तो मैंडेट ही नहीं मानते। आप कहते हैं कानून और आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, लेकिन बस आप प्रैक्टिकली स्पीकिंग, एंड यू बीन वेरी इनग्रेन्ड इन दिस पॉलिटिकल सिस्टम, ऐसा हो सकता है कि हुकूमत अपनी हुकूमत छोड़े और बोले आइए इलेक्शंस करवाते हैं, वो भी ऐसे टाइम पर जहां सिक्योरिटी के मामलात को हैंडल करना है, जहां हुकूमत कहती है कि हमारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, जहां उनके ख्याल में सियासत भी अच्छी जा रही है? हुकूमत के अपने हमेशा यही ख्यालात रहते हैं। मुल्क की हालत देख लें आप कि मईशत की क्या हालत है, लोगों की क्या हालत है, वो तो हर रोज़ ख़राब से ख़राबतर होती जाती है। जहाँ पर ये बात कि हमने इलेक्शंस की बात जो है, इलेक्शंस आमतौर पर मुल्क के मसाइल का हल होता है, हमारे मुल्क में नहीं है बदकिस्मती से। लोगों का एतमाद ही नहीं है इलेक्शन के प्रोसेस पर। क्या गारंटी है कि इलेक्शन फेयर होंगे? तो आप कहते हैं अर्ली इलेक्शंस ना करें? नहीं, मैं शायद उसको लोग मानेंगे नहीं, लोग एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, वो आपके लिए एक मजीद इंतशार पैदा होगा। तो फिर क्या किया जाए? तो आप आज डायलॉग की जरूरत है। मैं हमेशा से पिछले 3 साल से कह रहा हूँ कि एक टेबल पर बैठकर डायलॉग करें। ये नहीं कि इमरान खान साहब को छुड़ाना है या नहीं छुड़ाना, पाकिस्तान कैसे चलेगा, लेकिन डायलॉग करने को तो दोनों साइड, हुकूमत कहती है हम डायलॉग करने को तैयार हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़े अरसे तक इन्विटेशंस भी देते रहे हैं, वो अभी भी इन्विटेशंस दे रहे हैं, वो कह रहे हैं वापस कमेटीज के अंदर आ जाए PTI को, लेकिन PTI कहती है कि इमरान खान साहब की रिहाई नहीं होगी तो हम बात नहीं करेंगे। सो इज दैट अ करेक्ट स्टैंस? नहीं, इस पे चौधरी साहब ने जवाब दिया था कि हम तैयार हैं बातचीत करने के लिए। हुकूमत ने कोई जवाब नहीं तो फिर दिया। रखना आपके ख्याल में क्या है बात साहब? रखनी है कि नीयत ठीक नहीं है दोनों साइड की, तकरीबन दोनों साइड की। मैं ये कह रहा हूं, जब आप मुल्क, नीयत ये होगी कि मुल्क कैसे चलेगा, उसके बाद उस पर आगे चलें, मुल्क की बात करें, मुल्क की, अपने जात की, अपनी तकलीफात की। जो कुछ हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है मुल्क के अंदर, ये माजी में भी होता रहा, इस दफा भी इलेक्शन में यही हुआ है। उसको एक तरफ रखें फिलहाल और आगे की बात करें कि आगे मुल्क कैसे चलेगा। अच्छा, जरा इस गुत्थी को थोड़ा सा सुलझाते हैं, लेट्स अनटैंगल इट अ लिटिल बिट। आपने कहा दोनों साइड की नीयत के अंदर गड़बड़ है, हुकूमत की नीयत में क्या गड़बड़ है और PTI की नीयत में क्या? हुकूमत इक़्तिदार पे रहना चाहती है, जिस कुर्सी पर बैठे हैं, जो उनकी नहीं है उस पर बैठना चाहते हैं, जितना अरसा गुजर जाए। उनको तो वो बेरंगी सरें होती हैं, वो मिली हुई हैं, बैठे हुए हैं। और PTI की नीयत में क्या मसला? वो उनकी एक नुकाती एजेंडा है कि इमरान खान साहब को बाहर निकालो। ये सियासत इस तरह होती नहीं है, ना हुकूमत की सोच ठीक है, ना जो अपोजिशन है उसकी सोच ठीक है। आप बात आज मुल्क की करें कि मुल्क, आप अपोजिशन में हैं, हुकूमत है PTI के पास, यहाँ पर अपोजिशन में भी हैं, मुस्लिम लीग के पास भी हुकूमतें, पीपल्स पार्टी साहब की हुकूमतें, हुकूमत चल नहीं रही, मुल्क चल नहीं रहा। इसलिए आगे की बात करें कि मुल्क कैसे चलेगा। राइट। अच्छा अब्बास साहब, ऑब्वियसली थोड़ा सा, यू बीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आप हमारे मुल्हका इलाकों और ममालिक को भी अच्छे तरीके से जानते हैं। ईरान की तरफ बड़ा तेजी से मामला बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है विद US एंड ईरान। इसका फॉल आउट
یا اس کا اسپل اوور افیکٹ ہم پہ کیا ہوگا؟ اس کا دیکھیں جس طریقے سے ایران پر پریشر ڈالا جا رہا ہے یہ موجودہ دور میں یہ ایک بڑی انوکھی بات ہے، اور اس بات کو یاد رکھیں کل یہ دباؤ آپ پہ بھی پڑ سکتا ہے. جس قسم کا دباؤ ایران پہ آج ڈالا جا رہا ہے، ایران کا کیا قصور ہے؟ ایران کا صرف ایران پہ سینکشن لگے ہوئے آج پتہ نہیں 20 سال ہو گئے ہیں. قصور صرف یہ ہے کہ وہ اسرائیل کا مقابلہ کر سکے. اسرائیل نے ان پہ حملہ کیا، بمباری کی، امریکہ نے بھی بمباری کی، انہوں نے میزائلوں سے جواب دیا اور مؤثر جواب دیا. ان کا یہ قصور ہے. اب ان کے ملک کے اندر بھی ایک فتنہ کھڑا کیا گیا ہے، ان پر دباؤ بھی ڈالا جا رہا ہے، اور میرا خیال ہے وہ اس کی مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. وہ ایک قوم ہے، ایک ان کا یہ ایک تاریخ ہے. لیکن ہمیں اس میں اب ہمارا کیا رول ہوگا، ہماری کیا سوچ ہوگی، ہم نے سوچ واضح کر دی ہے کہ ہم کسی بھی جارحیت کے خلاف ہیں. لیکن اس سے آگے کیا، ایک ہمسائے ملک میں اگر یہ معاملہ ہوتا ہے تو کیا اس کے کیا اثرات ہم پہ ہوں گے، یہ ہمیں بڑی غور سے سوچنا چاہیے ان باتوں پر. ہمارا ایکشن کیا ہونا چاہیے؟ کیا ڈپلومیٹک سطح تک، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ کائنیٹک سطح کے اوپر بھی ہم لوگوں کو؟ کائنیٹک دیکھیں آپ کیا کائنیٹک مدد کر سکتے ہیں، یہ تو مختلف قسم کی جنگ اب ہے. تو ایران صلاحیت رکھتا ہے جو بھی مقابلہ جس سطح تک وہ کر سکتے ہیں وہ کریں گے. ہر ملک اپنے دفاع کرتا ہے. لیکن یہ اس قسم کی جو سیاست ہے یہ بڑی تبدیلی آئے گی میرا خیال ہے ریجن کے اندر بھی، سوچ کے اندر بھی. آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب نے بھی مخالفت کی ہے، یو اے ای نے بھی مخالفت کی ہے. تو ریجن میں کوئی ایکسیپٹنس نہیں ہے سارے معاملے کی. ریجن میں ایک اور چیز کی ایکسیپٹنس بھی نہیں ہے، بلکہ ورلڈ وائڈ ایکسیپٹنس نہیں ہے کہ ایک ایسا ملک جو کہ دریا کے اوپر والی سائڈ پر ہو وہ دریا کے نیچے والی سائڈ والا ملک کا پانی روک دے. اور انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر بھی بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں عباس صاحب. آج بھی ہمارے جو مستقل مندوب ہیں انہوں نے بھی اس چیز کو کلیریفائی کیا. پھر انٹرنیشنل کورٹس بھی بارہا دے آر گیونگ ڈیسیژنز ناٹ ان فیور آف انڈیا. سو آپ کو لگتا ہے کہ سارے سینیریو کے اندر اس کو کیٹر ٹو کیا جا سکے گا، یا اب انڈیا ڈر گیا ہے تو بس اس کے پیچھے نہیں جائے گا؟ نہیں دیکھیں، اگر انڈیا پانی بند کر رہا ہے، معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے، تو اس کے جو میکینزمز ہیں وہ موجود ہیں معاہدے کے اندر کہ آپ کون سے فورم پہ جائیں گے، کیسے جائیں گے. تو ہمیں وہ فورم کو استعمال کرنا چاہیے. جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. مزید بھی اگر اس نے کوئی ایسا قدم اٹھایا ہے جس سے ایک واضح خلاف ورزی ہے تو ہمیں اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا اور کرنا چاہیے، اور ہم کریں گے. کیسا مقابلہ؟ آپ جائیں گے جو بھی فورمز موجود ہیں، ورلڈ بینک ہے یا وزارتیں ہیں جو بھی ہیں. فورمز فیل ہو گئے تو پھر عباس صاحب دین واٹ؟ فورم فیل ہو گئے پھر آپ کو کوئی اور طریقہ دیکھنا پڑے گا. پھر آپ کی اپنی پالیسی کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں وہ آپ کو. ہماری پالیسی تو یہ تھی کہ ہماری سالمیت کے اوپر ہم اس کو قدغن یا اٹیک سمجھیں گے اور اٹیک کریں گے ہم واپس. از دیٹ کریکٹ پالیسی؟ یہ وقت بتائے گا نا کہ کیا پالیسی ہونی چاہیے. کیونکہ اگر کوئی خلاف ورزی ہے، عدالتوں میں چل رہا ہے معاملہ، عدالت کے فیصلے کو نہیں مانتے تو کیا پھر ہم کوئی حملہ کریں گے؟ جا کر کتنا حملہ کریں گے، کس پر کریں گے؟ یہ ذرا مشکل فیصلے ہوتے ہیں. رائٹ. عباس صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. وی ٹرائیڈ کہ ساری چیزیں کور کریں، بٹ اسی کے ساتھ پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں. انیکا نثار کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ ویل میٹ نیکسٹ ویک. ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.